think Islam hates us. The perpetrator of this terrorist attack has been inspired by hate mongers in the United States and in Europe. And I would like to address Mr. Trump. Mr. Trump, your words matter. Your policies matter. They impact the lives of innocent people at home and globally. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और क्रॉस टॉक की खुसूसी नशस्त के साथ आज मैं मौजूद हूं और मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाता चलूं। वैसे तो हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अपने ऑडियंस के लिए मैं बताता चलूं कि आप हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब हैं, शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया, और आप सरबराह हैं तंजीमुल अखवान के, और इनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और ख़ास तौर पे मजहबी हवाले से, और उसके अलावा ये लोगों की खिदमत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे अपने सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता चलूँ कि बाबरकत महीना रबीउल अव्वल का और शिया सुन्नी का मसला या फ़िक़्ह बंदी का मसला पाकिस्तान में बहुत है। उलमाए कराम का किरदार भी बहुत अहम है हमारे मुल्क में, क्योंकि लोग इनको फॉलो भी करते हैं, इनकी बात सुनते भी हैं और उन पे अमल भी करते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, सियासी मसाइल, उसके हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया। मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूँगा कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो इसमें क्या वजह कि इसी महीने में हम देखते हैं कि हर साल यूरोप के ममालिक जो हैं वो ब्लास्फेमी करते हैं और आप सल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से गुस्ताखी करते हैं। ये मुसलमानों की कमज़ोरी नज़र आती है आपको सर? बहुत शुक्रिया मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही। इसके जवाब में मैं आपको अपनी तारीख से एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। कुस्तुनतुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के जो लश्कर कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। क़यामत के दिन उनका हिसाब है। तो मुसलमान इस हुक्म की तामील में कुस्तुनतुनिया पर बेशुमार दफ़ा आपको ये वाक़यात मिलते हैं, पहलू मिलते हैं। इब्तदाई वक्त में विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लश्कर गया उसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ज़ईफ़ बीमार लाकर आप भी तशरीफ़ ले गए। आपका विसाल उस कुस्तुनतुनिया के किले के घेराव के दौरान आपका विसाल, आपने वसीयत की। वसीयत क्या फरमाई? जितना करीब जाकर मुझे शहर पनाह की दीवार के जितने करीब जाकर दफन कर सकते हो उतना करीब दफन करो कि नबी करीम का हुक्म है मेरा मदफन भी इतना करीब हो। मुसलमान फौज ने बहुत जोर से हमला किया, लड़ते लड़ते शहर पनाह की दीवार पर पहुंच कर फिर उन्होंने वहाँ कब्र खोदी। तो किले से किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमने उनकी जो आखिरी वसीयत है उस पर अमल कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ दफन होना पसंद है। उन्होंने कहा तुमसे किला तो फतह हो नहीं रहा, इस कब्र की हिफाजत कैसे करो? हम उखाड़ फेंकेंगे इस कब्र को सब, कब तक तुम बैठो? उन्होंने कहा अगर इस कब्र के एक पत्थर को भी हिलाया ना तो रियासत इस्लामिया में तुम्हारे कोई इमारत सलामत नहीं रहेगी। आज तुर्की के विजिट पर जो लोग जाते हैं वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पर जाकर हाज़िरी देते हैं और यकीन करें वो मज़ार उसी शहर पनाह की दीवार के साथ किसी की जुर्रत नहीं हो। ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी बेअमली के नतीजे हैं। अगर हम बाअमल होंगे तो हम मजबूत होंगे तो फिर इस तरह की जसारत कोई नहीं करेगा। हज़रत साहब, मैं अभी हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात गुफ्तगू में डिस्कस की थी कि ये मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी है, उसका तदारुक कैसे हो सकता है कि हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से दुनिया को बता सकें? कमज़ोरी क्यों वाक़या हुई?
میں بے عملی سے وہی جاننا چاہتا ہوں. آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت علم ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو عوام ہے ہماری یا جو آڈینس ہے وہ سنے کہ یہ کمزوری کیوں ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. بے عملی سے. با عمل مسلمان کمزور نہیں، امن پسند ہوتا ہے. میں نے اپنے انٹرو میں حضرت صاحب بات کی تھی علماء کرام کی، ممبر مسجد کی، کہ وہاں سے جو بات لوگ سنتے ہیں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں ایک ڈویژن ہے اور وہ لوگ جو ہے مطلب شاید میسج صحیح طرح سے کنوے نہیں کر پاتے لوگوں کو، اور وہ یہ بتاتے نہیں کہ سنت کے کون کون سے معاملات ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دین حق دعوت دیتا ہے یا ایھا الناس، اے اولاد آدم. پھر بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان. آمد الناس کے ذمے ہے دین اسلام کا جاننا، ماننا، اختیار کرتے ہوئے قائم رہنا، ہر ایک کی ذمہ داری. اللہ کریم نے زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق ہر ایک کو عطا فرمایا، اس کی مرضی ہے. لیکن اگر ہم اپنے مسلمان معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارا معصوم بچہ جو ابھی ماں کا نام نہیں لے سکتا، اس کے منہ سے جب ماڈرن لینگویج کے یا کسی بھی کی الفابیٹک بولتا ہے، ہم اس کو اپنے دوستوں کو بلا کر سناتے ہیں، دیکھو میرا بیٹا ABC بول رہا ہے. جی کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو کلمہ بھی ہم نے سکھایا ہے کہ اس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، اس سے اس کو واقفیت ہے کہ نہیں. نماز جو پڑھ رہا ہے، اول تو پڑھنے میں مسئلہ ہے، اگر پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے، عرض کیا کر. ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پھر دین مخلوق تک پہنچانا یہ ذریعہ معاش درست نہیں ہے. تو ہم دونوں پہلوؤں میں ہم پر اثر انداز ہے. آمد الناس ممبر کی ذمہ داری کر کے معاملات دنیا میں چلے گئے. جو بندہ ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے، اس کے معاملات زندگی کے اور ہم نے محدود کر دی، اس کو ایک جگہ پر بٹھا دیا. اب وہ اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا. تو ان دونوں میں اب میں عمومی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا ہر ایک تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو خود کمزور اور گناہگار لوگ ہیں. لیکن ایک عمومی بات کا تو ضرورت ہے دین کا جاننا، اس کو عمل ملا. کسی شے کا جاننا اور یہ کہنا ہاں یہ اچھا ہے یا یہ عمل اچھا ہوگا، اس سے اچھائی پیدا نہیں ہوتی تاں کہ اسے اختیار نہ کیا جائے. تو یہ جو بے عملی ہے. پھر اس میں ایک چیز اور آپ کو عرض کرتا ہوں، میں جب انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے اور خاص کر کے ویسٹرن کلچر میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی میڈیٹیشن ہے آپ کے پاس جس سے یہ انزائٹی کا ہمارا علاج ہو سکے. اور میں انہیں جو ذکر ہے اللہ کی یاد، یہ میں ان کو میڈیٹیشن کے طور پر بھی بتا دوں. اب مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، وہ یقین مانے وہ کہتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہوں. تو ہماری تو میرا تو تعلیمات کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہے خانقاہ کی، مخلوق کو یہ کیفیات سکھائی جائیں، ان کو لطائف مراقبات سکھائے جائیں. مطلب میں آپ کی بات سے اخذ کر سکتا ہوں کہ یہ صرف جو ممبر پہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داری نہیں، یہ عوام کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ مطلب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ سیاست اور دین کو ساتھ چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ سیاست کے اندر مذہب کو استعمال کرتی ہے اور لوگوں کو سڑکوں پر لے آتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اسی دنیا میں رہنا اور اللہ کے حکم کے مطابق رہنا اور عقائد، عبادات اور معاملات، یہ تین حصے ہیں انسانی زندگی. جی اس میں دین اور سیاست کی تفریق کہیں نہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ آپ نے الگ فرمائے تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اتنے خدا میں اور خالص ایک عملی نمونہ، ان کو ایک طرف کر دو، باہر سے بندے بٹھاؤ جن کو کہو کہ وہ آپ ریاست مدینہ چلو. آپ نے وہاں سے موخات مدینہ سے ابتدا کی، میثاق مدینہ کر کے مخلوق میں امن قائم کیا اور ایک ایسا نظام بنایا کہ وہی جو وہاں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے اس نشست پر،
جب باری آتی ہے امامت کی تو وہی امامت کا. تو یہ کنسیپٹ ہی درست نہیں ہے کہ سیاست یا مذہب الگ ہے. دین اسلام طرز حیات کے ہر پہلو کو مخاطب فرماتا ہے اور فطری تقاضے پوری کرتا ہے اس بشر کی. مطلب آپ کی بات سے حضرت صاحب میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ جب پاکستان موومنٹ چلی تو پاکستان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جس نے لوگوں کے اندر ایک روح پھونک دی تھی. میں لاسٹ کوشچن آپ سے کرتا ہوں کہ ابھی یو ایس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ ریومرز چل رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا کہ اگر سعودی عرب پاکستان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, پاکستان کیا کرے گا؟ اس طرح کی مشکلات آتی رہیں گی, ہوتی ہیں, رہیں گی. ضرورت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی, یہ ریالٹی ہے. اگر اسی سوال پر ہم رہیں کہ کسی کے کرنے پر جو ریئیکشن آئے گا یا ہماری سچویشن کیا ہوگی, تو یہ رہے گی. لیکن جب ہم مضبوط قدموں پر خود کھڑے ہوں گے, ہمیں یقین مانے ضرورت ہے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 1 سال حکومت وقت کسی کو کوئی فنڈ نہ دے, کوئی بیج نہ دے, کوئی کھاد نہ دے, جو 2 مین فصلیں اس کو فلو دے, کسی شے کھانے پینے کی کمی یہاں ہمارے ملک میں نہیں رہے گی. ہم جب خود کفیل ہوں گے محترم, ہم اپنی رائے آزادانہ دے سکیں گے. جب رائے آزادانہ نہیں ہوگی تو اٹ ڈپینڈس کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, ہاں کرنی ہے یا نہ کرنی. میں آپ کی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت کی کمی کے باعث ہم ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کر سکتے مزید. لیکن مجھے حضرت صاحب کی ساری باتوں سے اینڈ پر میں یہ اخذ کروں گا کہ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ضروری باتیں کی تھیں, اور یہ تھی کہ ایک آپ نے اللہ کی کتاب کو یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. یہ سوال میں اپنی عوام کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ اس کے اندر سے کس چیز کو جو ہے وہ آپٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کر آتے ہیں. مجھے اور حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے آپ اجازت دیں, اگلی ایپیسوڈ میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.